रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम द फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 28 रबीउल अव्वल है, 25 अक्टूबर है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम आज बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, तालीमात आले मोहम्मद, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन्वान के तहत हमारा आज का मौजू रहेगा बुजुर्गों का एहतराम। जो कि हम देखते हैं कि इस वक्त जो माशरे के अंदर, जो सोसाइटी में एक तेजी के साथ बदलाव आ रहा है, जिसके अंदर बुजुर्गों का जो एक खास एहतराम हुआ करता था, वो चीजें बाज़ जगहों पर नजर नहीं आती। इसके ऊपर हम देखेंगे कि इस्लामी तालीमात के हवाले से, कुरानी तालीमात के हवाले से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के हवाले से जो है वो हमें क्या हुक्म दिया गया और क्या सीरत हमें अपनाने को कहा गया है। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब हिंदुस्तान से, और हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद सहला इराक से जनाब मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब। अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्वी साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ नाज़रीन हमेशा की तरह प्रोग्राम का जो है वो आगाज करेंगे और असलम साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा पहले। क़िबला, बुजुर्गों के हवाले से जो लोग गफलत का शिकार हैं, मतलब 4 दिन की जिंदगी है, अपनी जिंदगी की तको-दो में लगे हुए हैं और अपने फराइज से गफलत बरतते हैं और नहीं देखते कि जो जिन्होंने पाल पोस के जवान किया, बड़ा किया, आज वो जो है वो उनकी तरफ देख रहे हैं, उनसे गफलत बरतते हैं। तो इसका माशरे के ऊपर क्या असर पड़ता है, माशरे के ऊपर इसके असरात क्या मुरतब होते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। जनाब अली मुस्वी साहब, मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम अहले बैत टीवी लंदन के तमाम जिम्मेदारान को आज एक खुसूसी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जाज़िब व दिलकश है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इस हद तक सोचा होगा और इतने खूबसूरत मौजू पर 1 घंटे का प्रोग्राम नश्र करने का सोचा भी होगा, जो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त करके दिखा रहे हैं कि बड़ों का एहतराम कुरान और हदीस की रोशनी में वाक़ईन इसकी अशद ज़रूरत थी। क्योंकि जो आपने अभी सवाल किया है, यकीन जानिए आज की जो रंगीन दुनिया है और भागती हुई ये दुनिया है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो हमारे बुजुर्ग हैं। एक बहुत ही बड़े मुहक्किक ने बड़ी प्यारी बात कही कि यकीनन आज इस दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है और ज़मीन से बुलंद होकर इंसान हवा में आया, हवा से बुलंद होकर फ़िज़ा में आया और फ़िज़ा से बुलंद होकर खला में आया, और उसके बाद वो कभी चाँद पर पहुँचा और कभी उसने मरीख़ पर अपनी कमंदें डाली। ये सब कुछ इंसान ने किया है, इंसानियत ने नहीं किया। आसान ज़बान में यूँ कहा जाए कि तरक्की जो है वो इंसान ने किया है, लेकिन तनज़्ज़ुली जो है वो इंसानियत को मिली है। और आप देखें कि वो मुल्क कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा तरक्की है, वहाँ पर बुज़ुर्गों के सिलसिले में उतनी ही ज़्यादा गफ़लत बरती जा रही है। और शायद इसकी वजह यही है कि हमने तरक्की के नाम पर इंसान को तो बुलंद किया है, लेकिन अक़दार इंसानियत को ज़मीन दोज़ कर दिया है। लिहाज़ा ज़रूरत है कि इस मौज़ू पर उलमा हज़रात, ज़ाकिरीन अपनी मजलिसों में इसको उन्वान कलाम करार दें। मौलाना रुम्मान साहब जैसे
انٹرنیشنل لیول کے خطیب اس سلسلے میں جو ہے اپنی مجلسوں میں کچھ عمدہ گفتگو کریں، اس پر آرٹیکل لکھنے والے مضامین اور مقالے لکھیں اور آپ جیسے جو بہترین جسے کہا جائے کہ نظامت بھی آپ کرتے ہیں اور اچھے اینکر بھی ہیں، اس موضوع پر اور بھی پروگرام جو ہیں ترتیب دیں اور دیگر علماء سے بھی کہیں کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ یقین جانیں اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ جب آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ آج اس موضوع پر ہمیں بولنا ہے، ابھی تقریباً 10 سے 15 منٹ پہلے آپ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ عنوان رہے گا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے، ائمہ معصومین کی حدیث نے، خود پیغمبر اسلام نے اس موضوع پر بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام جس سماج اور جس معاشرے میں ہوتا ہے، سماج اور معاشرہ جو ہے اسی وقت جو ہے وہ بلندی پر جاتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو وہ سماج اور معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے، جیسا کہ ہم نے یورپ میں دیکھا ہے، بلکہ کہا جائے ویسٹرن کنٹریز میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ لہذا ناظرین کرام، میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج جو باتیں انشاءاللہ اس 50-55 منٹ کے پروگرام میں ہم لوگ پیش کریں گے، اسے پوری توجہ کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت حوالے سے جو اس کے معاشرتی اثرات ہیں اور وہ تمام چیزیں ہیں، کیونکہ انسان نے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ انسان نے ترقی کی مگر انسانیت کو وہ معراج نہ دلا سکے، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام سے جو تعلیمات قرآنی ہے، تعلیمات محمد محمد علیہ السلام ہے، اس میں جو ہے وہ انسانیت کے اوپر جس قدر ایمفسائز کیا گیا ہے، جس قدر اس پر زور ڈالا گیا، ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رومان صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، اسلام میں بزرگ افراد کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیے اور ان کے حقوق جو اسلام نے بیان کیے ہیں وہ ذرا سا بیان فرما دیں۔ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وقتل فرج خداوند کریم کے رومان صاحب کی آواز جو ہے وہ صاف نہیں آ پا رہی ہے، اور کیونکہ وہاں پیچھے بیک گراؤنڈ میں کافی جو ہے مسجد سہلہ کے اندر شور ہے، تو اسلم صاحب آپ کے ساتھ کنٹینیو کروں گا۔ یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ اسلام میں بزرگ افراد کی جو ہے وہ اہمیت کے اوپر روشنی ڈال دیں اور ان کے جو حقوق دین نے بیان کیے ہیں ان کو ذرا سا بیان فرما دیں۔ جی قبلہ، جی اسلم صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اسلم صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی اسلم صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری جی آواز جی آپ کو آ رہی ہے کیا؟ جی آپ جی کی اب آ آواز رہی مجھے آ ہے۔ رہی میں نے ہے؟ کہا کہ جی میں نے کہا وہی سوال فرمائیے۔ جو رومان صاحب کی خدمت میں رکھ رہا تھا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اسلام میں بزرگ افراد کی اہمیت دین نے کیا بیان کی ہے اور ان کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ جی ہاں، دیکھیے میں پہلے چاہتا یہ ہوں کہ ایک بہت ہی نورانی حدیث سے آپ کے اس سوال کا جواب بھی دوں اور ایک اہم میسج اور پیغام بھی پہنچے آپ کے ناظرین تک۔ حدیث بہت مشہور ہے، البتہ علماء کے درمیان بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا
وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے مجھ میں ہے ہی نہیں، ہماری جماعت میں شامل نہیں ہے، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا حقیقی فالوور وہی ہے جو چھوٹوں پر رحم کرے اور بزرگوں کا احترام کرے۔ میں اس سلسلے میں ایک تحقیق کر رہا تھا، تو مجھے بہت سے لوگوں نے، میں نے دیکھا کہ اس پر آرٹیکلز لکھے ہیں، اور ایک کسی مبصر نے اس میں لکھا تھا کہ اتنے چھوٹے سے جملے میں پیغمبر اسلام نے اتنی باتیں کہہ دی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ معانی و مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو پیغمبر اسلام نے ایک کوزے میں سمور دیا ہے، اور گویا پورا اسلام جو ہے اس میں سمٹ کے آ گیا کہ دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حقوق العباد کو سمجھیں، بندوں کے حقوق کو سمجھیں، تو بس یہ دو ہی چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، بڑوں کا احترام کیا جائے اور چھوٹوں پر رحم کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث اور بھی مجھے ملی کہ وقر الکبیر ورحم الصغیر ترافقنی فی الجنہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو۔ اب یہی تک بات نہیں ہے، اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ ترافقنی فی الجنہ، تم جنت میں ہمارے دوست بن کر رہو گے۔ بہت بڑی بات ہے، صرف ساتھ میں رہنا نہیں ہے، ساتھ میں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک دوست کی حیثیت سے پیغمبر کہتے ہیں بڑوں کا احترام کرو گے، بچوں کا خیال رکھو گے، تو پیغمبر کہتے ہیں جنت میں تو جاؤ گے ہی، لیکن ہمارے دوست بنو گے۔ پیغمبر کے ساتھ رہنا اور بعنوان رفیق اور بعنوان صدیق اور دوست کی حیثیت سے رہنا، یہ بہت بڑا شرف ہے جو پیغمبر دے رہے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ ان کے لیے کہ جو چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں کا احترام کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو میں بہت سے واقعات نقل کرتا، اور اس کی میرے پاس انشاءاللہ ایک دو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آگے۔ لیکن جو بزرگان پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے، جو پیغمبر سے عمر میں بڑے ہوتے تھے، میں نے خود روایت دیکھا ہے مصری صاحب کہ پیغمبر اسلام بغیر کسی مذہب و مسلک کی تفریق کے اپنی آبا جو ہے ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ تو مطلب فلاں مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ تو پیغمبر کہتے تھے دیکھتے نہیں ہو، یہ بزرگ ہے۔ اور پیغمبر اس عمل کے ذریعے سے گویا ایک میسج، ایک پیغام پیغمبر اسلام دینا چاہتے تھے کہ کونو دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم۔ دیکھو، زبان سے تبلیغ نہ کرو بلکہ عمل کے ذریعے تبلیغ کرو۔ اور پیغمبر اسلام نے مصری صاحب عملی تبلیغ کی ہے کہ بزرگوں کے لیے انہوں نے ایک نہیں، ایسے کتنے واقعات ہیں، یہاں تک کہ جو دور دراز سے جو غیر مسلم آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، تو پیغمبر خود ان کا استقبال کرتے تھے اور انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ وجہ صرف یہ تھی جواب جو ان سے بڑے ہوا کرتے تھے، تاکہ ایک میسج اور ایک پیغام جائے کہ یہ وہ نبی ہے جو عمل کے ذریعے سے تبلیغ کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے نہیں۔ یہ تو ہو گئی بڑوں کی بات۔ اب آئیے میں جلدی سے ایک واقعہ آپ کے سامنے اور پیش کر دوں کہ جو بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یرحم صغیرنا، اور چھوٹوں پر پیغمبر کہتے ہیں کہ رحم کرنا چاہیے۔ رحم سے مراد وہ محبت ہے کہ جو
جس کے عوض میں آپ کوئی چیز نہ چاہیں، یعنی بے لوث محبت کرنی چاہیے، بے غرض محبت کرنی چاہیے۔ یہاں پر رحم سے مراد وہ رحم نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں، ایسی محبت ہونا چاہیے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے لغت میں، یہاں پر جو رحم کا مطلب ہے وہ ہے پروردگار رحم کرتا ہے، یعنی بے لوث محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اور آپ جو ہے اس بات کو جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو ہے عملی اعتبار سے یہ باتیں کہی ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے، پیغمبر اسلام گھر سے نکلتے تھے، اور کچھ تو وہ بچے جو گلیوں میں کھیلتے تھے وہ کہتے تھے آج ہم لوگ جو ہے پیغمبر اسلام کو سلام پہلے کریں گے، کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ حضور سلام میں پہل کر دیا کرتے ہیں، لیکن آج ہم پہلے کریں گے سلام ان کو۔ اور اکثر ہوتا یہ تھا کہ پیغمبر خود جو ہے سلام میں سبقت کر دیا کرتے تھے، پہل کیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو پیغمبر اسلام دینا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ عالم دین ایران کے شہر پونا میں تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی جو یقین جانیے میرے دل میں اتر گئی، اور میں اسے بہت سی کانفرنسوں میں جب جاتا ہوں تو جہاں پر غیر مسلم ہوا کرتے ہیں میں ان کے درمیان اس بات کو، اس پوائنٹ کو ضرور بیان کرتا ہوں کہ دنیا یہ سمجھے کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور اس کا ریئل میسج کیا ہے، دنیا یہ سمجھے۔ ایک دن پیغمبر اسلام کو نماز میں آنے میں تاخیر ہو گئی، نماز میں آنے میں دیر ہو گئی، تو پیغمبر اسلام نے جو ہے جب دیر کی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کے بعد کہ آج آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، آج آپ کو آنے میں دیر ہو گئی۔ تو پیغمبر نے فرمایا سنیں، آپ کے تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس جملے کو سنیں جو پیغمبر نے کہا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا کیا جائے، راستے میں کچھ بچے مل گئے تھے، میں ان سے کھیلنے لگا۔ یہ ہے ریئل اسلام، یہ ہے ریئل میسج کہ جو ہے ہم جو ہے اس میسج کو پہنچائیں کہ ہمارے یہاں بچوں کا جو ہے اس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے۔ میں ایک بات اس چینل کے ذریعے سے جو لوگ سن رہے ہیں یہ بات ان تک بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بچوں سے محبت کیجئے، وہ محبت کیجئے جو انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین بچوں سے کیا کرتے تھے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی مسجدوں میں بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور کچھ چڑچڑے بزرگ ہوا کرتے ہیں جو اپنے ایکشن کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے بچوں سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ پھر وہ مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، نماز سے، مجلس سے، محفل سے، جشن سے اور مذہبی پروگرام سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ للہ ایسا نہ کیجئے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو 4 سال 5 سال کا ہے اور وہ ذرا سی شرارت کر رہا ہے، تو وہ تند مزاجی جو بزرگوں میں دیکھی جاتی ہے، وہ جو سختی دیکھی جاتی ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے ان کا، وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر ایک ایسی چوٹ لگتی ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے اگر شرارت بھی کر رہے ہیں تو جہاں تک ہو سکے اس کو تحمل کیجئے، اور اگر سمجھانا بھی ہے تو اتنے پیار سے سمجھائیے کہ بچے کا دل جو ہے نہ ٹوٹے۔ یاد رکھیے بچے کا دل ایک شیشے کی مانند ہے جو بہت ہی آسانی سے ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے جب ہماری مسجدوں میں آئیں تو ہم اس طرح سے پیش آئیں کہ وہ بار بار مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے نہیں ہیں، قوم کا فیوچر ہیں، قوم کا مستقبل ہیں۔ اگر یہ
संवर गए तो पूरी कौम जो है संवर जाएगी। और इमाम खुमैनी ने क्या खूबसूरत बात कही थी। हम सब जानते हैं कि इनकलाब से तकरीबन 23 साल पहले जब कुम का जो पुलिस कमिश्नर था, उसने जब इमाम खुमैनी को जेल में डाला और उसके बाद सलाखों के पीछे खड़ा होकर कहता है, खुमैनी तुम्हारे फॉलोवर्स कहाँ हैं, तुम्हारे चाहने वाले कहाँ हैं। तो इमाम खुमैनी ने यही कहा था, अभी उनकी हम तरबियत कर रहे हैं, वो अपने गहवारे में आराम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, बच्चे ही कौम का मुस्तकबिल हुआ करते हैं, लिहाजा कोशिश ये की जाए कि हमें उनके साथ बेहतर से बेहतर सलूक हम करें। यही आज का बेहतरीन मैसेज है। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। जहाँ बुजुर्गों की बात हुई वहाँ बच्चों की भी, क्योंकि आपने आयत कुरानी को पेश किया जिसमें सिर्फ बुजुर्गों का ही नहीं बच्चों के ऊपर भी शफकत का हुक्म दिया गया। उस एहतराम के साथ, शफकत के साथ, नरमी के साथ, बर्दारी के साथ, तरहम के साथ, हिल्म के साथ जो है वो तमाम चीज़ों को लेकर हमने अपने नौजवानों की तरबियत करनी है। किस तरह से इसके ऊपर आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। रोमान रिजवी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? तो आपकी खिदमत में हम एक सवाल रखेंगे और बात को, मौजू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रोमान रिजवी साहब इस वक्त मस्जिद सहला से हमारे साथ मौजूद हैं, कूफे से। और मासूमीन अलैहिस्सलाम की अहदीस को अगर देखा जाए और उसकी रोशनी में अगर हम समझने की कोशिश करें कि बुजुर्गों की अजमत क्या है और उनका इज्जत और उनकी इज्जत और एहतराम को किस ढंग के साथ किया जाए तो हमें क्या कुछ मिलता है, आगा इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, सलामुन अला अहलिल यासीन, अस्सलामु अलैकुम व दाइयल्लाह व रब्बानी आयात। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम मस्जिद सहला में हैं। ये वो मकान है कि जो हज़रत शेखुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकान रहा। ये वो जगह है कि जहाँ हज़रत इदरीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सुकून पज़ीर रहे। और यही वो मकान है कि जहाँ फरजंद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम रहेंगे अपने अहल व अयाल के साथ। खुदावंद करीम आप तमाम नाज़रीन को इस अजीम मकान, इस अजीम मकाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। बहुत खूबसूरत मौजूद है, बहुत खूबसूरत पैगाम है। और उस्ताद रूहानी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला ने भी अपना कीमती वक्त दिया और नई नस्ल की तरबियत के हवाले से बड़ा खूबसूरत मैसेज और पैगाम उन्होंने दिया। बुजुर्गों की अजमत और वो अफराद के जो घर के सबसे बुजुर्ग हैं, उस हवाले से मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीसों के ज़रिए हमारी तरबियत की है। न सिर्फ कि हदीसों के ज़रिए, अक़वाल के ज़रिए, बल्कि आमाल के ज़रिए भी अपने अतवार, अपने किरदार को पेश किया और हमारे सामने वो रास्ता फरहम किया कि जिस रास्ते पर चलकर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के कदमों की खाक को अपनी ज़िंदगी, अपने नसीब, अपने मुक़द्दर का झूमर बना सकते हैं। मैं एक हदीस का सहारा लेना चाहता हूँ पैगम्बर इस्लाम जी रोमान साहब, थोड़ा सा अगर लाउड बोल लें तो अच्छी बात है। इरशाद फरमाते हैं कि अश्शैखु फी अहलिही कन्नबिय्य फी उम्मतिही। पैगम्बर इस्लाम की बड़ी मुबारक हदीस है और बुजुर्गों के हवाले से, बुजुर्गों के एहतराम, उनकी अजमत के हवाले से ये हदीस अपनी जगह एक आसमान है। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अश्शैख फी अहलिही, बूढ़े अफराद, बुजुर्ग अफराद अपने खानदान में ऐसे हैं कि कन्नबिय्य फी उम्मती, जैसे अपनी उम्मत में नबी होता है, जैसे अपनी उम्मत में अंबिया होते हैं, उसी तरह एक घर में बुजुर्ग अफराद, बूढ़े अफराद, वो लोग के जो कबीरुस्सिन है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब वो रिटायर हो चुके हैं, अपने घर में अब वो क़याम कर रहे हैं, तो ऐसे अफराद को रसूल इस्लाम ने अपनी हदीस के जरिए उस नबी से तशबीह दी है कि जो अपनी उम्मत में नबी होता है। उसी तरह एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा इंसान अपने घर में एक नबी की हैसियत रखता है। तो हम और आप उन बुजुर्गों का एहतराम करें। जिंदगी की गर्दिशों की धूप में अगर हम साया लेना चाहते हैं तो बुजुर्ग हमारे लिए वो सायबान है कि जिनकी शफ़क़तों के साथ अगर हम अपने को मुतमस्सिक कर लें, जिनकी मेहरबानियों से अपने को करीब कर लें, तो जिंदगी की धूप से, जिंदगी की तमाम तर तमाज़तों से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند ورحم من اہلک الصغیر، اپنے گھر کے چھوٹے بچوں پر مہربانی کرو، شفقت کرو، ووقر منہم الکبیر، اور جو بزرگ افراد جو کبیر السن ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں، ان کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کے ادب میں کوئی کمی واقع نہ ہونے دو۔ بظاہر امام حسن علیہ السلام سے یہ وصیت امیر المومنین فرما رہے ہیں، لیکن تا قیامت تک آنے والی نسلوں کو امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اکرام ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تو اگر تم آج جوان ہو تو اپنے بزرگوں کو عزت اور احترام سے نوازو۔ اگر تم آج اپنے بزرگوں کو عزت دو گے، اپنے بزرگوں کا ادب کرو گے، انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھو گے، تو کل تمہارے بچے تمہاری عزت کریں گے، تمہارا احترام کریں گے۔ آج کا معاشرہ ہم اور اگر دیکھیں تو یقیناً دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو تو زبان پر لاتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے بہت دور ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے مسجد سہلا میں امام زمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اپنے گھر کے بڑوں کی عزت کریں۔ آج بزرگوں کے احترام کی کمی کا اثر ہے کہ ہمارے گھر سے تہذیب و تمدن کھو چکی ہے، ہم اپنے گھر کی شائستگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جو گھر میں بے چینیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں بڑے بزرگ کا احترام ہوتا ہے، جو بزرگ افراد بوڑھے افراد ہوتے ہیں، تو ان کے رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچپنے میں اپنے اجداد کے ذریعے، اپنی دادیوں کے ذریعے، اپنی نانیوں کے ذریعے جو گھر کی بزرگ خواتین ہوا کرتی تھیں، وہ کہانیوں میں کربلا کے واقعات سنایا کرتی تھی، اپنی لوریوں میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیا کرتی تھی۔ آج دھیرے دھیرے ہماری سوسائٹی سے، ہمارے گھر سے وہ طور طریقہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی علت، جس کا سبب یہ ہے کہ آج ہم اپنی اس تہذیب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جو تہذیب آل محمد ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم امیر المومنین کی حدیث پر عمل کریں جس میں مولا بیان کریں وَوَقِّرْهُمْ مِنْهُمُ الْكَبِيرُ، تم اپنے بڑوں کا اکرام کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ آج آپ دیکھ لیں، میں ایک شعر اپنا عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ باقی نہیں رہا جو بزرگوں کا احترام، شاید گھروں سے اس لیے برکت چلی گئی۔ اگر ہم گھر میں برکت چاہتے ہیں تو سبحان بزرگوں کا اللہ۔ احترام کریں۔ گھر میں ہم اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بڑے بزرگوں کا احترام کریں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا ہم سے تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا کہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کے اندر اور دین کے اندر جو بزرگوں کی عظمت ہے اور ان کے عزت و احترام کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ہمیں کس طرح سے احترام کرنا ہے، بہت خوبصورت بات۔ قبلہ تیزی کے ساتھ قبلہ اسلم صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح سے انہوں نے ابھی ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ گھر کے اندر جو بزرگ ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ مثل نبی کے ہے، مثل پیغمبر کے ہے، کیونکہ اس کی بزرگی سے وہ جو ذوفشانی ہوتی ہے، اس کا جو تجربہ ہے، اس کی جو نورانیت ہے، وہ صرف اس گھر تک نہیں ہے بلکہ پورے خاندان تک جو ہے وہ اس کی ذوفشانی ہوتی ہے، اس کی شعائیں پھیلتی ہیں۔ تھوڑا سا اس کو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے انداز میں اس کو مزید اور کھولیں کہ اسلام کی کا کیا حکم ہے، اگر ہم دیکھیں کہ اس حوالے سے اور اس کی روشنی میں ہم دیکھنا چاہیں کہ بزرگوں کی جو اہمیت اسلام نے بیان کی ہے کہ ان کو آخری دم تک جو ہے وہ ان کی تمام ضروریات کو پوری کرنا، یہ نہیں کہ ان کو لے جا کے نوکروں کے حوالے کر دینا کہ اب یہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور پیسہ کمانے کے لائق نہیں رہے، تو اب یہ ہماری زندگیوں میں ایک خلل پیدا کر رہے ہیں، تو نوکروں کے حوالے کر دیا کہ ان کو نہلاؤ کھلاؤ پلاؤ۔ تو اس حوالے سے اسلام نے ہمیں جو حکم دیا تو وہ کیا ہے؟ جی ہاں، بہت ہی عمدہ حدیث مجھے ملی اس سلسلے میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں۔ اور حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرو گے اور ان کی بے احترامی کرو گے تو اللہ
مرنے سے پہلے ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا کہ وہ ویسا ہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گا جو تم نے اللہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ یہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ پروردگار نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ اگر کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی کسی نے توہین کی ہے تو اس کو بھی اسی توہین سے گزرنا پڑے گا۔ یہ بات جو ہے مولانا رحمان صاحب نے جیسا کہ کہا کہ ایک بوڑھا، ایک بزرگ انسان اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں ویسے ہی ہے جیسے امت کے درمیان ایک نبی ہوا کرتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ جن لوگوں نے نبی کی بے احترامی کی، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں اور مجھے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے یہ کہوں گا جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، کہ اگر آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اچھا لفظ بزرگ جو ہے اس سے مراد صرف ماں باپ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بلکہ ہر وہ شخص جو آپ سے بڑا ہے۔ جب لفظ بزرگ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم سے عمر میں بڑا ہے تو ہم کو اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اور قرآن نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہ اس کی تفسیر میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو تم سے بڑا ہے اس کے سامنے جاؤ تو محبت اور پیار سے، ادب اور احترام سے گفتگو کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے، ماں باپ اگر دیکھا جائے تو مصداق اس کے سب سے بارز ہیں، مصداق بارز اور روشن اس سلسلے میں اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہے، یا آپ کے آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہیں دادا، دادی، نانا اور نانی۔ لیکن ہر وہ شخص جو آپ سے بڑا ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے اسلام نے بڑوں کو چھوٹوں سے کہا کہ بڑوں کا احترام کریں، بالکل اسی طریقے سے بڑوں سے بھی کہا گیا کہ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہیں۔ ایک حدیث میں چاہتا یہ ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام فرماتے ہیں کہ احب الصبیان ورحموہم، دیکھو اپنے چھوٹوں سے جو ہے دل سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ اور یہ بہت بڑا میسج ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں سے بہت زیادہ محبت نہیں کر پاتے، بہت زیادہ گھر میں آتے ہیں تو بالکل جیسے کوئی ایک شیر آ گیا ہو، ایک درندہ گھر میں آ گیا ہو، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ تو امام نے فقط یہ نہیں کہا کہ احب الصبیان، بلکہ کہا ورحموہم، اور ان کے ساتھ رحم سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ یعنی میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ، کاش میں اس بات کو آپ تک پہنچا سکوں، آپ لوگوں تک، کہ اگر اتنا ہی کہا ہوتا کہ احب الصبیان، بچوں سے محبت کرو، تو ایک باپ جو گھر میں آتا ہے اور ایک درندے کی حیثیت سے وارد ہوتا ہے وہ محبت تو کرتا ہے، لیکن جو اس کا خشن کردار ہوتا ہے وہ بڑا ہی ڈراؤنا ہوتا ہے۔ اس لیے فوراً امام نے کہا ورحموہم، اور ان پر رحم بھی کرو۔ تو رحم کا مطلب ہے نرمی سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ۔ بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں لیکن ان میں اس محبت کو اظہار کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں بھی کرو اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ۔ یہی بہت ہی بڑا میسج ہے اور پیغام۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ اچھا اس میں تھوڑی سی رومان صاحب، اس میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جہاں پر بزرگوں کے احترام کی بات ہو رہی ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اگر اس کو ہم ایک فیملی لائف کے اندر دیکھیں تو بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ افراد سے
की तरफ से ज्यादती की जाती है, वो चूंकि एज फैक्टर ऐसा होता है, उसको समझ नहीं रहे होते, वो एक नई आने वाली खातून की जिंदगी हराम कर देते हैं, वो बिला वजह, यानी कि जो एक इस्लामी कवानीन उससे बालातर होकर के जहां पर उनका हक है ही नहीं, वो वहां पर दूसरे की जिंदगी तबाह करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ऐसे अफराद को किस तरह से टैकल किया जाए, क्योंकि उफ तक करने का तो हुक्म नहीं है। तो अब एक आदमी किसी की जिंदगी उजाले डाल रहा है, तो उसको इसको किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से इसको टैकल करेंगे? जी, यकीनन ये सवाल अपनी जगह अहमियत का हामिल है। इस्लाम ने हर पहलू से गुफ्तगू की है, हर ज़ाविये को हमारे सामने पेश है। ये दीन दीन मुतीन है, ये दीन मुबीन है, खुदा का ये दीन है। यही वो दीन है कि जिसे खुदा ने दीन करार दिया। लिहाजा यहाँ पे हर वो चीज़ मौजूद है कि इंसानी मुआशरे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे एक पहलू पेश किया कि बाज़ ऐसे अफ़राद होते हैं कि जिनके मिज़ाज में सुंदी होती है, जिनके मिज़ाज में बढ़हमी होती है, नहीं, जो मैंने सख्त मिज़ाज मैंने होते हैं, प्रैक्टिकली देखा, वो अपनी रोमान भाई, तरफ मैंने से प्रैक्टिकल देखा, जी, 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 मैंने प्रैक्टिकल देखा जी, एक जगह पे, क्योंकि नाम नहीं लेना अच्छी बात नहीं है, और लेना भी नहीं चाहिए। मतलब एक मिसाल के तौर पे, क्योंकि मेरे तजर्बे से गुजरी, मैंने करीब से देखा एक साहब को, उन्होंने तरबियत इस तरह से की अपने बच्चों की कि हर बेटे को, कि वो जब उसकी शादी करके लाए तो उसको मुक़य्यद करें बीवी को कि वो अपने घर न जाए, और फिर धीरे धीरे उस पर जुल्म करें, मारें, और उनके इन लॉज से कहें कि इसको घर खरीद के दो। ये तरबियत कर रहे हैं। अब ऐसे बुजुर्ग भी हैं, तो इनका क्या किया जाए? जी, ऐसे अफ़राद के जो लोग ज़ुल्म करके अपने को ज़ालिम करार देते हैं, इस्लाम ने ऐसे लोगों की मज़म्मत की है और उनकी इताअत न करने का हुक्म दिया। जो ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहे हैं, जो आप पर जब्र कर रहे हैं, जो खिलाफ़ दीन अमल कर रहे हैं, जो शैतान की पैरवी कर रहे हैं, रहमान की इबादत और बंदगी को छोड़ के, खुदावंद करीम ने जहाँ नौजवानों को, जहाँ बच्चों को ये पैगाम दिया कि तुम अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी तौक़ीर करो, वहीं बड़े बुजुर्गों को भी इस्लाम दावत देता है कि आप अपने बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ। जिस इस्लाम में छोटों को कहा गया है कि अपने बड़ों को सलाम करो, इसलिए कि वो तुमसे ज़्यादा खुदा की इबादत कर चुके हैं। ये हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। छोटों से कहा गया सही। कि तुम अपने बड़ों का इसलिए ज़्यादा एहतराम करो, उनको इसलिए सलाम में शफ़क़त ले जाओ उन पर कि तुमसे ज़्यादा उन्होंने खुदा का सजदा किया। उम्र में तुमसे ज़्यादा हैं, दुनिया में तुमसे ज़्यादा वो रहे हैं, तो उन्होंने अल्लाह की ज़्यादा इबादत की है। इबादत-ए-इलाही में खुदा की बंदगी करने में वो तुमसे आगे हैं, लिहाज़ा तुम उनका इकराम करो। बड़ों को अल्लाह ने कहा कि आप छोटों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार से पेश आएँ, छोटों से हुस्न सलूक, हुस्न अख़लाक के साथ पेश आएँ, इसलिए कि उनकी उम्र कम है, उन्होंने खुदा की मासियत, खुदा की नाफ़रमानी आपसे कम की है। लिहाज़ा मासियत-ए-इलाही में खुदा की नाफ़रमानी करने में वो आपसे कम है। लिहाज़ा इस हैसियत से उनका उनसे प्यार आप करें, उनसे शफ़क़त के साथ पेश आएँ। तो ऐसे अफ़राद कि जो ज़ुल्म-ओ-सितम करते हैं, तो खुदावंद करीम ने हुक्म दिया है कि नहीं, ज़ालिमों से यानी आप जवानी अपने से आप एक को आदमी महफूज़ फिरता रखें, रहा, उनकी बात ना मानें, उनका जवानी से, एहतराम उस वक़्त है कि जब रोमान वो भाई, खुदा का एहतराम कर रहे हैं, खुदा के बनाए हुए कानून रोमान पे भाई, अमल कर रहे हैं। जी, जवानी से एक आदमी फितना रहा, बुढ़ापा आया, फितना जवान हुआ, इंसान बूढ़ा जी। हुआ, फितना जवान हुआ। अब वो फितना जवान है, देखने में एक शख्स बुजुर्ग है, मगर फितना उसका जवान है, शबाब के आलम में है। अब वो ना दुनिया से जा रहा है और ना लोगों को जीने दे रहा है, उसको किस तरह हैंडल करेंगे? देखिए ऐसे अपराध भी इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लाम ने हुक्म दिया है। पहली बात ये कि अगर घर में छोटी-सी फैमिली है, उसमें कोई बुज़ुर्ग इस मिज़ाज के है कि जो अपने बच्चों के ऊपर नारवा सलूक बरतते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा जब्र के साथ पेश आते हैं, तो बच्चों का काम ये है कि वो उनके इस रवैये पर अगर माँ-बाप हैं, बच्चों की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने वालिदैन के इस जब्र पे ये नहीं है कि उनके साथ बेअदबी करें, बदएहतरामी करें। अपनी बिल्कुल सही। हैसियत के मुताबिक उनको खुदावंद करीम के पैगाम को उनके सामने बयान करें कि आप हमारे वालिद हैं, आप हमारी वालिदा हैं। बहुत खूबसूरत हमारा है। अच्छा, इस्लाम ये कहता है, खुदावंद करीम का दीन ये कहता है। किसी आलिम के पास जाकर ये क़ज़िया पेश करें कि आप हमारे वालिदैन को समझाएँ कि उनके साथ ये मसला है। हो सकता है कि उनके पास दीनी तालीम ना हो, जिसकी वजह से वो ऐसा करें।
دوسری بات کہ ان بالکل کے صحیح. اس رویے پر وہ اولاد صبر کرے، اور جب وہ اولاد اپنے والدین کے اس رویے پر صبر کرے گی تو خداوند کریم اس کا اجر اسے ادا کرے گا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اپنے والدین کے لیے کہ یا اللہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گھر کے بڑے بزرگ اگر اس رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ہم ان کی ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، نہ یہ کہ ہم ان سے بدسلوکی کے ساتھ پیش آئیں۔ اسلام ہمیں یہ پیغام نہیں دے رہا ہے، اسلام ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر سامنے والا تم سے قطع تعلق کر رہا ہے تو تم صلہ رحم کے ساتھ پیش آؤ، کہ جائے کہ وہ ہمارے مگر والدین ہو، مگر ان ہمارے کی گھر کے مگر ان کی بڑے کفریہ بزرگ ہوں۔ مگر ان کی جو کفریہ جی اور غیر شرعی باتیں اس پر عمل بھی تو نہیں کر سکتے نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو حفظ بیجا میں رکھو، نہیں، اس کو اس سے جو نہیں نکلنے ماننا نہ دو، جو باہر خلاف کیوں دین کرے. حکم دے ہاں رہے ہیں۔ جی جی جی، جو ایسا حکم ان کی طرف سے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے، خدا کے خلاف ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، یہ تو وہ حرام کام کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ستاؤ تم، تو ظلم کرنا کسی کے اوپر یہ خداوند کریم کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطنت ہے۔ تو جس چیز میں خدا کی نافرمانی ہو اس میں اطاعت کا حکم اسلام نہیں دیتا۔ اس وقت تک بڑے بزرگوں کی اطاعت کا حکم اسلام دیتا ہے جب تک ان کی اطاعت سے ہم خدا تک پہنچ رہے ہیں، جب تک ان کی بالکل صحیح. اطاعت سے ہم رحمان تک پہنچ رہے ہیں۔ جب ان کی اطاعت میں ابلیس کا راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم شیطان سے قریب ہو جائیں گے، تو اسلام اس بات سے ہمیں روکتا ہے۔ اصل دین کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہر راستے سے چل کر اس خدا تک پہنچو جہاں پہ تمہیں لے جانے کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ. تو اسلام ہمیں اللہ تک لے جانا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی بھی ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے تو اسلام کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا اتباع نہ کرو، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو۔ گھر کے بڑے بزرگ اگر غیر اسلامی رویہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے خیر کریں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ان کی ہدایت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ جب خدا کریم ایسے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. اور جزاک تیزی کے ساتھ قبلہ اسلم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور میرے خیال میں جو ہے وہ آپ کے اسی سوال کے اوپر پروگرام کا اختتام بھی ہو جائے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اب بزرگوں کو زحمت سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو یہاں نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ گھر میں رکھنے تک کو گوارا نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بیچارے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، شفقت کے ساتھ والا ہے، اور سب کچھ انہوں نے کیا، اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی، اپنی دولت، تمام چیزیں اولاد کے اوپر نچھاور کر دی، مگر اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کہتا ہے کہ دوسرے بھائی کے ساتھ رہیں، وہ کہتا ہے تیسرے کے ساتھ رہیں، یعنی کہ رکھنا نہیں چاہتے. اور ایسے خاندانوں میں ایسے معاملات ہیں کہ 2 مہینے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، لے جاؤ ان کو. یہ جو صورتحال ہے، الارمنگ صورتحال، ایسے لوگوں کا حشر کیا ہونے والا ہے روز حشر، اس پہ روشنی ڈال دیں. 5-6 منٹ ہمارے پاس ہے. جی دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے وہ اصل میں حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے نگاہ غائر سے تو یہ پامالی ہے بندوں کے حقوق کی۔ اور میں اس کے ذیل میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات میری واضح ہو سکے کہ وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کو، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گھر میں تنہا ہیں، یا کہیں آشرم میں بھیج دیا، کسی اور جگہ پہ بھیج دیا، یا گھر میں بھی ہیں تو تقریباً ان کی زندگی جہنم والی زندگی بنی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اور حدیث بہت ہی خوبصورت ہے، پیغمبر اسلام سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور خود مولائے کائنات سے بھی ہے۔ فرماتے ہیں معصوم کے گناہوں کے 3 قسمیں ہیں: ذنب مغفور، ذنب غیر مغفور، ذنب یرجى لصاحب۔ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، حدیث مکمل نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں میرے پاس۔ گناہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو مغفور، ذنب مغفور، یہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور یقیناً بخشے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ذنب غیر مغفور،
اور گناہ کی دوسری قسم وہ ہے جو بخشی نہیں جائے گی، ناممکن ہے، محال ہے، امپاسبل ہے کہ وہ گناہ بخش دیے جائے۔ وہ کون سا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وَذَنْبٌ يُرْجَى لِصَاحِبِهِ، اور گناہ کی تیسری قسم یہ ہے جس میں بخشنے کے امکانات اور چانسز پائے جاتے ہیں۔ وہ گناہ جو بخش دیے جائیں گے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں لکھا، اور اس بات کو آیت اللہ دستغیبی شیرازی نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ علامہ مجلسی نے اس حدیث کے ذیل میں یہ فرمایا کہ وہ گناہ جو بخش دیے جائیں گے وہ حق اللہ ہے، اللہ کے حق کو پامال کیا، مثلا نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لیجیے، پروردگار معاف کر دے گا۔ لیکن وَذَنْبٌ غَيْرُ مَغْفُورٌ، اور وہ گناہ جو بخشے نہیں جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی مشرک کو کبھی بھی معاف خدا نہیں کرے گا، نہ یہاں نہ وہاں۔ اور تیسرا گناہ وَذَنْبٌ يُرْجَى لِصَاحِبِهِ، جس میں بخشنے کے امکانات اور چانسز ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ حقوق العباد ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کا سوال اتنا قیمتی ہے، اور یہ شکایت بہت ہی کامن ہے، یعنی کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ چیز پیش نہ آئے، جو آپ نے بھی کہا کہ لوگ اپنے بزرگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ذنبٌ یرجی لصاحبہ، تیسرا گناہ وہ ہے جس میں بخشنے کے امکانات ہیں، ہو سکتا ہے بخشے جائیں وہ گناہ، ہو سکتا ہے کہ نہ بخشے جائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کسی بندے کو تکلیف پہنچانا ہے، کسی بندے کو اذیت پہنچانا ہے۔ تو اگر وہ ہمارے باپ کی شکل میں ہے، دادا کی شکل میں ہے، اور کسی عزیز کی شکل میں ہے، اور ہم اس کو جو ہے اذیت دے رہے ہیں، بین معنی کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا ہے، تو یہ گویا ہم نے حق العباد کو پامال کیا ہے۔ اور سنے جناب علی مسمی صاحب اور مولانا رحمان صاحب قبلہ کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جب تک یہ بزرگ معاف نہیں کرے گا، پروردگار عالم بھی اسے معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کہے گا روز قیامت تم نے اسے ستایا ہے، تم نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ تمہاری نمازیں قضا تھی، اسے تمہارے بچے نے پڑھ دیا، روزہ رکھ دیا، تو چلو تم کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن تم نے اپنے والد کو، اپنے بزرگ کو جو تمہارے گھر میں ہے، اسے ستایا، اسے تکلیف دی، تو میں خدا کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا۔ ہاں جاؤ میدان محشر میں تلاش کرو، جسے تم نے اذیت دی ہے، جسے تم نے ستایا ہے، اسے ڈھونڈو۔ اب بلینز ٹریلینز، شاید میرے پاس وہ گنتی بھی نہ ہو، اتنے لوگوں میں سے اسے تلاش کرنا ہوگا، اس شخص کو جسے اس نے تکلیف پہنچائی ہے، کہ آؤ آ کر مجھے معاف کر دو۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ایک چھوٹے سے میلے میں اگر کوئی گم ہو جاتا ہے تو جلدی ملتا نہیں، میدان محشر میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جمع ہوں گے، ان میں اس شخص کو انسان تلاش کرے گا۔ تلاش کرنا ہی یہ خود کتنا بڑا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے گا، اور پھر اس کو ملاقات ہو بھی گئی تو کیا یقین ہے کہ وہ اسے معاف کرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، یاد رکھیے یہ موقع بہت ہی اہم ہے۔ اگر کسی نے بندوں کے حقوق کو پامال کیا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے قبلہ آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ جناب سید محمد اسلم رضوی صاحب ممبئی پونا سے ہمارے ساتھ شامل تھے، مولانا سید رومان رضوی صاحب مسجد سہلا کوفہ نجف اشرف سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے عنوان کے تحت بزرگوں کا احترام، جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، جو آپ کے سامنے ہے تمام طرف، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، میڈیا اور انفارمیشن میڈیا کا،
جو ہے وہ دور ہے اور پوری طرف ایک ہی جیسے تقریباً جو حالات ہیں، زبانوں اور ملتوں اور ان چیزوں کا فرق ضرور ہوگا، مگر ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو فالو کر کے وہ ہر طرف ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے وقت میں جب بیرا ربی کا ایک سیلاب بن رہا ہے، اس میں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو عام کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں کہ کل اس پرندے کی طرح سے جس کی چوچ میں صرف ایک قطرہ آتا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایک قطرہ ڈال سکتا ہوں، کہ مجھ سے اس ایک قطرے کے ہی بابت سوال کیا جائے گا، اس سے زیادہ میری گنجائش نہیں ہے. تو ہمارے جو ہے وہ اس میں جتنا ہماری بساط ہے. جی اگر عمان بھی فرما رہے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے آپ اجازت دیں پروگرام یہاں منعقد کیا اور بہت ہی امپورٹنٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر اسی موضوع سے مربوط سے گفتگو ہوگی. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ مسجد سیلہ کی زمین کے آسمان سے تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے دعا کر رہا ہوں کہ تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو امام زمانہ، ہم سب کو امام زمانہ اسلام کی معرفت عطا فرما، امام زمانہ السلام کی خدمت اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما. آپ سب کی طرف سے نائب زیارت ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین تیزی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے.